मौजूद सामीन, ये माह रजबुल मुरज्जब का पहला जुमा है और रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख 6 रजबुल मुरज्जब को हज़रत सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल हिंद नायब रसूल फिल हिंद हज़रत ख्वाजा सैयद हसन संजजी अलमारूफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके हालातु अहवाल, आपकी सीरत, आपकी ज़िंदगी के जो मशहूर गोशे हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें सुन सुनाकर अमल की तौफीक अता फरमा। मौजूद सामीन मोहतरम, मैंने कुरान अज़ीम शान की एक आयत पढ़ी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अब सच्चे लोग कौन है? कुरान मजीद में एक जगह यहाँ पर हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि अल्लाह हुक्म देता है कि तुम सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। दूसरी जगह सूरतुल फातिहा है, अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा में फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सच्चे लोग और उस्ता वो जो सीधे रास्ते पर चलते हैं। अब ये अल्लाह सीधे रास्ते पर कौन है? किन? अल्लाह फरमाता है जिन पर मैंने इनाम किया। तो पूछा, या अल्लाह इनाम वाले लोग कौन है? मेरे मालिक ने इरशाद फरमाया, इनाम वाले लोग वो हैं अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबी जो हैं वो इनाम याफ्ता हैं जिन पर रब ने इनाम किया, वह सिद्दीकीन, और उसके बाद सिद्दीकीन हैं सच्चे लोग जिन पर अल्लाह का इनाम है, वह शुहदा, तीसरे नंबर पर जो शहीद हैं, अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल किए गए मारे गए, ये इनाम याफ्ता हैं, वह सालिहीन, और चौथे नंबर पर वो साले लोग हैं, वलीउल्लाह हैं, अल्लाह के बरगजीदा हैं कि जो के इनाम याफ्ता लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ मेरे रब ने फरमाया इनके साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की याद जिक्र करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो ऐसे खुशकिस्मत हैं कि अगर बदबख्त भी उनके पास आकर बैठ जाए तो अल्लाह उसको भी खुशकिस्मत बना देता है। इन लोगों की सोहबत, इन लोगों की मजलिस, इन लोगों का साथ, इन लोगों का प्यार, इनकी निस्बत और इनका ताल्लुक, ये अल्लाह हर किसी को नसीब नहीं करता। हजरत सुल्तानुल औलिया फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, शहंशाह अजमेर, वलियों के शहंशाह, और जिनको सनद किसी मदरसे ने विलायत की नहीं दी, जिनको सनद बारगाह रिसालत में से मिली है। अब आइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का शुरू का जमाना कैसा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का अपना नाम सैयद मोहम्मद हसन है और संजरी लोग कहते हैं। आपका असल आबाई जो इलाका है संजज, इसको संजरी बना दिया लोगों ने, संजजी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप ईरान का सूबा सिस्तान बलोचिस्तान के साथ ही लगता है। अफगानिस्तान, ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान का जो ये ईरान का सूबा है सिस्तान, आप वहां पैदा हुए, उसका इलाका था संजज, वहां आपकी पैदाइश हुई। और 13 वास्तों से हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक जुड़ता है हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह से। अहले बैत है, नजीबुत तरफैन सैयद है, माँ भी सैयद बाप भी सैयद है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, 7 बरस की उम्र में मेरी वालिदा ने मुझे मदरसे भेजा। जब मैं बोलने काबिल हुआ, फरमाया घर में गुर्बत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन माँ लोगों के घरों में काम करके मेरी ज़रूरियात को पूरा करती।
اور فرمایا میں علم دین پڑھتا رہا. فرمایا والدہ کا انتقال ہوا تو گھر میں غربت بڑی تھی، کام کاج خود کرنا پڑتا تھا. والد بھی فرمایا بہت ضعیف بھی تھے، غریب بھی تھے. تو والد صاحب کا بھی انتقال ہوا. ایک باغ ورثے میں ملا، ایک باغ. اور وہ باغ فرمایا میں نے وہ باغ میں محنت کرتا. ظاہری بات ہے گھر کے معاملات چلانے تھے، کسی سے مانگ تو سکتے نہیں تھے. اور اولیاء اللہ کا یہی طریق رہا ہے کہ یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کا تعلق اپنے رب سے بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہ غربت کو قبول کر لیتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی فطرت میں نبی پاک کی حدیث پر عمل رکھا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اپنے ہاتھ سے محنت کی. فرمایا کوئی مدرسہ چھوٹ گیا، بس چند عرصہ ہی پڑھا، والدہ انتقال، پھر والد انتقال، سارا بوجھ اب اپنے سر پر آیا، مدرسہ چھوٹ گیا. تو رات کو کبھی کبھی حضرت معین چشتی روتے تھے کہ یار میں مدرسے یا اللہ پڑھتا تھا، کاش کہ میرا دوبارہ سبب بن جائے، میں پھر تیرے دین کا علم حاصل کروں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا علم حاصل کروں. دیکھیں پیدائشی سید، ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے لوگ عزت بھی کرتے تھے، باغ بھی تھا اپنا، لیکن چاہتے تھے کہ یار میں اپنے بلبوتے پر علم حاصل کروں. حضرت خواجہ معین چشتی فرماتے ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا. اس وقت خواجہ صاحب کی عمر تھی 13 برس. فرمایا وہاں سے میرے باغ کے سامنے سے ایک بزرگ گزرے، حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا گزر ہوا، اور جب وہ گزرے تو حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ صاحب بھاگ کر ان کی دستبوسی کی. حالانکہ وہ باغ کے باہر سے گزر رہے تھے، رستے سے ایک سڑک سے گزر رہے تھے، تو بھاگ کر خواجہ صاحب نے ان کے ہاتھ چومے. ان کو کہا حضرت اگر شفقت آپ کی ہوگی تو آپ میرے پاس تھوڑا سا دیر بیٹھے، میں آپ کی کوئی خدمت کر دوں. تو کہا بیٹا آپ کیا میری خدمت کریں گے، آپ تو خود یتیم ہیں. تو کہا کوئی بات نہیں، میرے دل میں خواہش ہے کہ میرے دل کے اندر ہے کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ کھلا کے یا پلا کے بھیجوں اپنے باغ سے. ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے ان کے باغ میں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگور اتارے، اچھے اچھے خوشے اتارے باغ میں سے، اور حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی کی خدمت میں پیش کیے. اور کچھ انگور کا جو جوس ہے وہ نکال کے خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا. خواجہ معین چشتی فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ بیٹھے، اور بیٹھ کر پھر مجھے انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک وقت آئے گا کہ دنیا تجھے جانے گی، آج تجھے کوئی نہیں جانتا. ایک وقت آئے گا کہ دنیا تڑپ اپنے دل میں رکھے گی کہ کاش کہ خواجہ معین الدین چشتی کی صحبت یا ان کی ایک دیدار ہمیں ہو جائے. حضرت خواجہ معین چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انہوں نے دعا دی، اللہ کا ایسا سبب بنا کہ مجھے بڑے اچھے ریٹ پر ایک تاجر ملا، اس نے بڑے اچھے ریٹ پر میرا باغ خرید لیا. اور جب باغ خریدا میرے دل میں ایک ذہن میں وسوسہ رہا تھا کہ اگر باغ نہیں ہوگا تو کیا کروں گا. فرمایا وہ بڑے پیسے مجھے اتنے مل گئے تو مجھے پتا تھا کہ میں اتنے سال تک کام نہ بھی کروں تو میں نبی پاک کے دین کا علم پڑھ سکتا ہوں. آپ نے وہ باغ بیچا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مختلف علاقوں میں آپ نے مدرسوں میں داخلہ لے لیا. ایک کتاب ایک استاد سے پڑھی، دوسرے استاد سے، تیسری استاد سے، مختلف شہروں میں جا کر ایک کتاب ایک علیحدہ استاد کے لیے علیحدہ مدرسے میں جا کے سفر کیا. اور بالآخر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ابھی جوانی کا عالم تھا، اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری سال تھے. سرکار غوث پاک کی خدمت میں پہنچے، اور ان کی خدمت میں پہنچ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دعا لی. اور بالآخر ان کی ملاقات ہوئی حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے.
اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی سید کا مرید کوئی سید ہی وہ پیر ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ نسل کا نہیں ہے. اللہ کے ہاں معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار تقوی کا ہے، کسی کی نسل کا. بولیے، اگر یہی ہوتا تو بابا بلے شاہ عنایت شاہ قادری ارائیں کا مرید کیوں ہوتا؟ اگر یہی بات تھی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ شیخ حماد کے مرید کیوں ہوتے؟ ابو سعید مبارک کے مرید کیوں ہوتے؟ غوث پاک سید ہے، پیر صاحب سید نہیں ہے، عام ایک عربی تھے. اسی طرح حضرت خواجہ عثمان ہارونی سید نہیں ہے. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کیا اور پھر بات مانی، علم پڑھ لیا. علم پڑھنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں گئے. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری جو ڈیوٹی ہے وہ ہندوستان میں اجمیر میں ہے، جاؤ تم وہاں جاؤ. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت مبارک میں 2.5 سال حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے خدمت کی. 2.5 برس ایک سید نے غیر سید کی خدمت کی. کس چیز نے خدمت کو رائی؟ حالانکہ خواجہ صاحب عالم بھی ہیں، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے. دیکھیں جتنے ولی اللہ ہیں سب پڑھے لکھے، آپ کو جاہل بزرگ پیر کوئی نہیں نظر آئے گا. سب پڑھے لکھے، سب دین جاننے والے اور سب تقوی والے. یہ چیزیں ہوتی ہیں ولی اللہ میں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ولیوں کا نام آتا ہے نا تو کچھ لوگ ولیوں کے بارے میں ذہنوں میں طرح طرح کے گمان رکھتے ہیں کہ شاید یہ جو ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے شاید ولی وہ ہوتے ہیں جو بنگڑے ڈالیں، جو ڈھول بجائیں، جو قوالیاں کریں اور جو جناب چرسیں پئیں اور بنگے پئیں، شاید یہ ولی ہوتے ہیں. بھائی ولی اتنی پاک ہستی ہوتی ہے، اتنے جلیل قدر لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو اشارہ کیا، فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی رفعت ہے، لیکن فرمایا تجھ سے بڑی شان ایک بندہ مومن کی ہے. حالانکہ کعبے کو دیکھ کر پہلی نگاہ کعبے پر پڑے دعا جو دل میں وہ قبول ہوتی ہے، لیکن میرے سرکار نے فرمایا کعبے سے بڑی عزت کس کی ہے؟ بندہ مومن کی. مومن نہیں نا، جس کو اقبال نے بھی کہا تھا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. ہر لہجہ ہے مومن کی، ہر لمحہ مومن کی نئی آن نئی شان. گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو، جباری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر مل جائیں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. کہا ہے مسلمان تو دکھنے میں یہ 4 عناصر ہوں، جباری ہو، قہاری ہو، قدوسی ہو، جبروت. اب اس کی تشریح کے لیے بھی ایک علیحدہ جمعہ چاہیے، لیکن میں مختصراً بیان کروں. قہاری، جباری اس کا غصہ کرنا اللہ کے لیے ہو، قدوسی اس کا تقوی اللہ کے لیے ہو، جبروت اس کا اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، محبت کرنا کسی سے یا کسی سے نفرت کرنا فقط اللہ کے لیے ہو. یہ ہے مومن بندے کی صفت بنیادی. ولیوں کی صفت یہ ہوتی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء رحماء بینہم. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے اللہ نے فرمایا ان کے اندر 2 عادتیں پیدا ہوں گی. کتنی بولیں؟ 2 عادتیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر غصہ کرتے ہیں، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں. ہو ہلکا یاراں تو باریشم کی طرح موم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. لیکن آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں.
مسلمان مسلمان کے مخالف ہے. دیکھیں نا وہ ایران ایک اسلامی ملک حملہ کس پہ کر رہا ہے؟ پاکستان پہ. اور تم مارے اسرائیل پر کر میزائل مار, تو اس پہ مار, تم پاکستان میں کیا ہے بھائی؟ تڑیاں تو اسرائیل کو لگا رہا ہے, بم یہاں پھینک رہے. اور ہمیں دیکھ لیجیے, ہم اپنے ہی بلوچیوں کے خلاف, اپنے ہی پختونوں کے خلاف جو کوئی اٹھتا ہے اپنے حق کی بات کرنے اس کو مارنا شروع کر دیتے. اپنے ہی ملک کے لوگ, اپنے ہی لوگ, اپنی ہی گولی, اپنے ہی سینے اور اپنی ہی زمین. تو اسلام کہتا ہے کہ ولیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں مہربان ہیں, کافروں پر شدید ہے. اور یہ ولی, لوگ کہتے ہیں ولیوں نے ہمیں کیا دیا ہے, اللہ والوں نے ہمیں کیا دیا ہے, پیروں فقیروں نے ہمیں کیا دیا ہے. میں کہتا ہوں بہت بڑی دلیل, نبی علیہ السلام ایک جنگ میں لڑ رہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک کافر تھا. حضرت علی نے اس کافر کا سر اتار دیا. نبی علیہ السلام پوچھا, علی آج کتنے کافروں کو مارا ہے؟ حضرت علی نے بتایا, یا رسول اللہ بڑے کافروں کو مارا ہے. فرمایا, علی کاش تو ان میں سے ایک کافر کو, ایک کافر, کتنے بھائی؟ ایک کافر, صرف ایک کسی ایک کافر کو تو اگر کلمہ پڑھا دیتا تو سب کافروں کو مارنے سے زیادہ اجر تھا. ایک کافر کو صرف کلمہ پڑھا دے, اتنے کافروں کو جو قتل کیا ہے اس سے زیادہ اجر کافر کو مسلمان کرنے کا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان کرنے کا اجر کتنا ہے. اور یار ایک مسلمان کرنے کا اجر کافروں کو قتل کرنے سے بھی افضل ہے. اور کافر جن کی تعداد بھی پتہ نہ ہو, بے شمار کافر, اگر ایک مسلمان کو, ایک کافر کو مسلمان کرنے کا اجر ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے کا اجر کتنا ہوگا. تو حضرت خواجہ صاحب نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اور آج جو لوگ منہ پہ بک بک کرتے ہیں ولیوں کے بارے میں, وہ کم از کم پہلے اپنی قوم کے بارے میں جانیں کہ ان کی قوم کیا ہے. یہ 3-4 قومیں جن کو کلمہ ہی صرف حضرت خواجہ صاحب نے پڑھایا. جتنے رانے راجپوت, یہ سارے خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. ورنہ دیکھ لو پیچھے جا کے, رانے ہوں, جٹ ہوں, گجر ہوں, کھوکھر ہوں, ان سب کی پشتے پیچھے جا کے, ان میں سے 8ویں 9ویں پشت میں, کسی کی 5ویں, کسی کی 7ویں, کسی کی 10ویں پشت میں, ان کا باپ دادا پردادا لکڑ دادا پیچھے کوئی نہ کوئی یا ہندو ہے یا سکھ ہے, مسلمان کوئی نہیں. ان کو مسلمان کرنے والی ہستی کون ہے؟ پہلے کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی, اور دوسرے نمبر پہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. لوگ کہتے ہیں ولیوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ولیوں نے ہی کچھ کیا ہے. آج اگر وہ نہ ہوتے تو ہم یا تو ہندو ہوتے, ہمارے میں سے بہت سارے لوگ, یا سکھ ہوتے. باہر سے جو مسلمان آئے, گنتی کی 3-4 قومیں ہیں جو باہر سے آئی ہیں. ترک باہر سے آئے ہیں جس کو ہم مغل کہتے ہیں. مغل بھی یہاں کے نہیں ہیں, رائی بھی یہاں کے نہیں ہیں, عرب کے. رائی بھی باہر سے آئے, مغل بھی باہر سے آئے, یہ پہلے کے مسلمان ہیں. پختون بھی باہر سے آئے, یہ بھی پہلے کے مسلمان ہیں. سید ہو, شیخ ہو, یہ بھی پہلے کے مسلمان ہیں. بقایا یہاں کے جتنی قومیں ہیں, ملک ہو گئے, تیلی ہو گئے, اور پتہ نہیں کتنی کتنی قومیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری قومیں آبائی طور پر ہندو یا سکھ ہیں. مسلمان کوئی نہیں تھا ان کا باپ دادا. ان کے باپ داداؤں کو کلمہ پڑھایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے. 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور حضرت خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں شہاب الدین محمد غوری, آپ اس کے خواب میں آئے, کہا تو حملہ کر, ہماری دعا تیرے ساتھ ہے. خواجہ صاحب خود پہلے آئے. اسلام کا ہمیشہ جو سافٹ رخ ہوگا نا وہ پہلے ہوتا ہے, جو اسلام کا جلال ہے نا وہ بعد میں آتا ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام 13 سال مکہ میں رہے, زیادہ عرصہ حضور نے مکہ میں گزارا. 53 برس لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رخ رحمت والا دیکھا, آسانی نرمی والا دیکھا. لیکن جو 10 سال ہیں مدینہ کے, غزوات ہی غزوات, جنگیں جنگیں, تلوار استعمال ہوئی ہے.
حضور نے کہا 53 برس میں نے تمہیں نرمی سے سمجھایا، نہیں سمجھے؟ تو اب اسلام کا ایک اور رخ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ غزوات کا، جلال کا، جباری ہو، قہاری ہو، قدوسی ہو، ملکوت، یہ 4 عناصر مل جائیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ 4 چیزیں ملے تو ولی اللہ پھر بنتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں جب تشریف لے کر گئے تو اجمیر کے جو اس زمانے کے راجپوت تھے، راجپوت خاندان، بڑی اکڑ تھی ان لوگوں میں، یہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یامی کو بابا جی ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ بابے کو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ میں ہندوستان ایسے ہی خود نہیں آیا، اپنا صوبہ، اپنا علاقہ، اپنی رنگ، نسل، کلچر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج وہ جو لوگ باہر کے ملک جاتے ہیں نوکریاں کرنے، پیسہ کمانے، ان سے ذرا پوچھو کہ آپ کے دن کیسے گزرے، ان کو پتہ تو ہوتا ہے نا واپس جانا ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنا علاقہ سیستان، ایران کا صوبہ سیستان کو چھوڑا، اپنے علاقے کو، اپنے رنگ، نسل، سب کچھ چھوڑ کر جب واپس یہاں پر اجمیر میں تشریف لائے، پہلے تو لاہور آئے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے قدمین میں 40 دن گزارے۔ دیکھیں اسلام کا بنیادی فلسفہ، اسلام کا بنیادی فلسفہ اپنی انا کو مٹانا ہے، انا کو مٹانا ہے۔ بندہ ہمیں جو مرضی بن جائے، پیسہ جتنا مرضی ہو، علم جتنا مرضی ہو، شہرت جتنی مرضی ہو، جب تک اپنی انا کو نہیں مٹائے گا، اپنی خودی کو نہیں گرائے گا اللہ کے لیے، تب تک کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو کوئی مرتبہ چاہے۔ تو 40 دن یار حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو اور سید بھی ہو، اتنا بڑا مرتبہ بھی نہیں لے، اور بارگاہ رسالت سے حضور نے خود کہا ہو کہ اے ہند الولی، اے ہندوستان کے ولی، اے میرے نائب ہندوستان میں، اب تم چلے جاؤ اجمیر۔ حضور کے روزے مبارک سے خواجہ صاحب فرماتے میں نے خود آواز سنی، خود آواز سنی۔ اور یار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت مل گئی تو کہیں اور جانے کی ضرورت تھی؟ لیکن وہ کہاں، پہلے ہندوستان جب داخل ہوئے تو پہلے لاہور آئے۔ اور یہ یاد رکھیے اس زمانے کا ہندوستان، لاہور بھی ہندوستان کے حصہ تھا۔ یہ دریا سندھ جو میاں والی سے نیچے والا حصہ ہے یہ سارا ہندوستان کا حصہ تھا، اور میاں والی سے اوپر والا یہ سب افغانستان کا حصہ تھا اس زمانے کا۔ اس زمانے میں خراسان کہتے تھے، افغانستان تو بعد میں نام پڑا۔ تو یہ اس زمانے کا حصہ تھا۔ آج کے زمانے میں یہ جو لاہور ہے یہ تو پاکستان بعد میں بنا، اس زمانے میں یہ ہندوستان کا حصہ تھا۔ تو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 40 دن گزارے، اور یہاں سے فیض یاب ہو کر اور پھر حضرت خواجہ صاحب اجمیر میں گئے پوری تیاری کے ساتھ۔ اور جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے سمجھایا اجمیر کے راجپوتوں کو بڑے پیار سے کہ بھائی میں اسلام کا پیغام لے کر آیا ہوں، سو تم میری بات مان لو۔ راجپوت گانے باجے کے شوقین تھے بڑے۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت اپنائی، اور لیکن وہ حکمت آج تک چلتی پئی ہے۔ بھائی وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت کی ضرورت تھی کہ لوگ بات نہیں سن رہے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ نے آپ نے ایک دف کا انتظام کیا، اور دف کا انتظام کر کے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دف لے کر دف پہ بجاتے اور زبان سے فرماتے ہو ہو ہو، اللہ کا ذکر ہے نا، ہو یہ اللہ کا صفاتی نام میں سے۔ تو آپ نے ہو کا ذکر، تو ہندو نے کہا شاید کوئی میوزک بابا بجا رہا ہے، تو انہوں نے نا ان کے پاس آ کے بیٹھ کے نا ہو شروع کر دی۔ خواجہ صاحب نے کہا اگر ان کو سب کو پہلے کلمہ پڑھنے کا بولوں گا نا یہ سب بھاگ جائیں گے۔ حکمت سے ان کو بٹھایا، اب بیٹھو، پہلے دب بجائی ہو سو، سما، محفل سما کی اپنی آواز میں، پھر اللہ ہو زبان سے کہا۔ یہ چشتیہ کے اسباق ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اسباق میں سے ہیں یہ۔ آپ نے پھر اللہ
اللہ جب کرائے تو ان کو نہیں پتا تھا اللہ کا، اللہ کی ذات کا پتہ ہی نہیں تھا. کلمے کا تو پتہ سنا تھا، لا الہ الا اللہ مسلمان پڑھتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کی نشانی ہے. اللہ کا نہیں پتا تھا، وہ بھی ساتھ بیٹھ کے اللہ کرتے تھے. اب خواجہ صاحب ایک ولی اللہ کی ہوتی ہے ظاہری نظر، ایک ہوتی ہے اس کی باطنی نگاہ، جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. خواجہ صاحب چاہتے تھے یہ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، ایک دفعہ میرے نشانے پر آ جائے، میں ان کے دل پر توجہ کروں گا انشاءاللہ ان کا دل جب پھر جائے گا یہ خود بخود کلمہ پڑھیں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور آپ کا یہ معین الدین نام نہیں ہے، آپ کا لقب ہے. نام تو آپ کا محمد حسن ہے، اور آپ کا یہ ٹائٹل معین الدین، معین کا مطلب ہے مدد کرنے والا، دین کی، معین الدین دین کا مددگار، دین کا مددگار. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح لوگوں کو جمع کیا. اللہ کا جب ذکر کرایا، جب لوگوں کے اندر پکا ہو گیا نا، اور لوگوں کی کیفیت دل کی بدلنا شروع ہو گئی، کیونکہ ذکر بندے کے دل کے زنگ کو دور کرتا ہے، اندر کی گندگی کو دھوتا ہے، بندے کی روح کو پاک کرتا ہے، بندے کے اخلاق سنوارتا ہے. یہ ذکر کی یہ برکات ہے. تو خواجہ صاحب نے جب دیکھا کہ ان کی روح اب اس قابل ہو، تو آپ نے تب ان کو پڑھایا لا الہ الا اللہ، اور دب کے ساتھ ضرب بھی مارتے، ٹھس ٹھس. وہ ضرب اصل میں ان کے دل پر ہوتی، اور لوگوں کے دل بدلنا شروع ہو گئے. جب راجپوتوں نے دیکھا کہ ہمارے سپاہی، ہمارے لوگ بابے کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے، بابے کو کہا چلو بھائی بوری بستر اٹھاؤ یہاں سے نکلو، تم کہاں سے آئے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا دیکھو مجھے نہ چھیڑو، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، نہ کسی نے مجھے پیسے دے کر یہاں بٹھایا ہوا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے سپاہی ہوں. اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا سپاہی کیا ہوتا ہے؟ کہا جی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوں میں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے یہاں سے اٹھایا نا، تو تم لوگوں کی اجمیر سے حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن وہ بازی ہیں، متکبر تھے. تکبر انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کر کیا رہا ہوں، بول کیا رہا ہوں. اس لیے بڑے دھیمے انداز سے سوچا کریں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو جب تنگ کرنا شروع کیا، تو 7 باری اس وقت شہاب الدین محمد غوری اس کے خواب میں خواجہ صاحب آئے، اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو خواب میں آتے رہے تو اس نے پھر حملے کیے ہندوستان پر، اور ہندوستان پر حملہ کیا، اجمیر پر حملہ کیا، یہاں تک کہ اجمیر کا جو اس زمانے میں پرتھوی راج چوہان بادشاہ تھا وہ شکست کھائی، اور حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ڈیرا وہیں رہا، اور اجمیر کے راجپوتوں کی حکومت ختم ہو گئی. یہ ایک ولی کی برکت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہم ترزقون و بہم ینصرون. فرمایا یہ نیک لوگ ہی ہیں جن کی برکت سے اللہ تمہیں رزق پہنچاتا ہے، اور جن کی برکت سے اللہ تمہیں فتوحات اور کامیابیاں دیتا ہے. جتنی مدد پہنچتی ہے یہ ایک اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کی بدعمالیاں، برے کردار جب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت ہے کہ اس حصے کو ہم نقصان پہنچائیں تاکہ ان کو برے کردار اور برے عادات سے ان کی جان چھوٹے، یہ تجھ سے معافی مانگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بستی میں کسی کو کچھ نہیں کہتا جب تک مسجد میں ذکر کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کا اثر مسجد کے آس پاس 40 گھروں تک جاتا ہے اثر. تو جہاں پر اللہ والے بیٹھتے ہیں نا، وہ جگہ وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، ان کی آگے پیچھے دائیں بائیں اس جگہ کے اثرات چاروں طرف جاتے ہیں. تو اللہ کے ولی یہ نگاہ سے بڑی حکمت سے کام کرتے ہیں. تو حضرت خواجہ صاحب نے اس وقت تھوڑا سا مزامیر کا بھی سہارا لیا لوگوں کو قریب کرنے کے لیے. تو یہ محفل سما جو آج قوالی کے نام سے ہے، یہ اس زمانے میں رائج ہوئی.
لیکن ایسا نہیں ہے کہ قوالی اب انہوں نے تو مسلمان کرنے کے لیے کیا تھا، آج تو مسلمان کر دے پہ نا، اور بیچ میں طرح طرح کے میوزک والی چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں قوالی کے اندر، اور قوالی کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور باقاعدہ محفل سما کی کچھ شرائط انہوں نے مقرر کی تھی، وہ شرائط پر کوئی بھی نہیں ہے، قوالی ہو رہی ہے جی، بس قوالی ہو رہی ہے پوری پوری رات جناب، پیسے پہ پیسہ پھینکے جا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول، قرآن کی نہ ایک آیت بیان ہوتی ہے نہ ایک حدیث رسول بیان ہوتی ہے، لیکن پوری رات مسلمان محفل سما سنتا ہے۔ اور بھائی یہ دین نہیں ہے۔ اگر یہ چیز لازم ہوتی نا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی چشتی ہیں، بابا فرید کے مرید ہیں، بابا فرید کے مرید ہیں، قطب الدین حضرت خواجہ معین چشتی کے مرید ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید ہیں بابا فرید، بابا فرید کے مرید ہیں نظام الدین اولیاء، بیچ میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، 50-60 سال کا فرق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہ کام جاری رکھا، آپ نے اعلان کیا، آپ نے تب پھر کچھ لوگوں کو خط لکھے، فرمایا خواجہ صاحب نے کیا تھا کسی حکمت کی وجہ سے کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، ان کو کافروں کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ بات سن لے، میوزک کی وجہ سے وہ آتے، پھر ان کی توجہ پڑتی، لوگوں کے دل بدل جاتے۔ آج تم مسلمانوں کو سنانے کے لیے میوزک بجا رہے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو بانسری کی آواز آ رہی تھی، بانسری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں ہاتھ ڈالی، اور کچھ آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا آواز بند ہوگی کہ نہیں، پھر حضور نے کانوں سے ہاتھ نکالے۔ آج جی محفل سما ہو رہی ہے، بنگڑے ڈر رہے ہیں جی، اور ڈھول کی تھاپ پر چادریں لے کے جا رہے ہیں مزاروں پہ، اور جنہوں نے چادر پکڑی ہوئی ہے، چادر پر اللہ رسول کا نام ہے، ان کا وضو بھی کوئی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کیا ہم سنی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اور پیر بھی اوہو جے تھے، مرید بھی اوہو جے، نہ پیر صاحب کو پتہ ہے دین شریعت و سنت کا، نہ مرید کو پتہ ہے۔ جب پیر کو نہیں پتہ ہوگا تو مرید کو کیا پتہ ہونا ہے؟ تو کوشش کریں یار، کوئی ایسا پیر پکڑیں، کوئی ولی اللہ کو بزرگ کہ جو پڑھا لکھا ہو، جس کو دین کی کوئی 2-4 باتیں آتی ہوں، کو قرآن حدیث سمجھا ہو، تاکہ وہ مرید کی تربیت بھی اسلام کے مطابق کر سکے، شریعت کے مطابق۔ الحمدللہ ہمارے پاس بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اسباق ہیں، ہم تو نہ محفل سما کرتے ہیں، نہ اور کچھ، نہ بنگڑے، نہ چادراں، نہ ٹول ٹمکے، چشتیہ کے اسباق ہمارے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی چشتیہ کی بزرگان دین کی خلافت ہے، لیکن ہم نہیں کرتے یہ۔ کیا اس کے بغیر چشتیہ کے سبق نہیں ہو سکتے؟ چشتیہ کے سبق ہو سکتے ہیں، لیکن نفس مانگتا ہے کہ جناب کوئی گرم میلہ بھی ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، بزرگان دین کی روحانی توجہات ان کو نہیں ملتی۔ تو کوشش کریں، اس زمانہ میں، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس زمانے میں بہت ضروری ہے کسی ایسے شیخ کا ہونا کہ جو آپ کی روحانی تربیت کر سکے، جیسے کہ خواجہ صاحب کی گئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تھی؟ علم تھا، لیکن روحانی تربیت خواجہ عثمان ہارونی نے کی، اور اسی کی برکت سے آپ کو یہ مقام ملا کہ 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یار مسلمان کسی ہاتھ پر ایسے کوئی نہیں ہوتا جب تک وہ خود صحیح مسلمان نہ ہو۔ ہمارے ہاتھ پر غیر مسلم کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟ وجہ یہ کہ ہم ابھی خود صحیح مسلمان نہیں ہیں، خود ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، اس زمانے میں نفس کی بڑی چالیں، انسان کا نفس بڑا خبیث ہے۔ قرآن نے جب اس کو کہا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس بندے کو برائی کی طرف لگاتا ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا تو بھائی نفس آپ کو گمراہ کرے گا۔ تو نفس کی اور شیطان کی چال سے بچنے کا بھائیو ایک طریقہ ہے، اور وہ نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت ہے، اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، پڑھے لکھے جو دین جانتے ہو، جو روحانیت کا علم جانتے ہو، ان کے پاس بیٹھو۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ یہ جو روحانیت کی کو چند لفظ ہمیں سکھائے ہیں، جو آج بزرگان دین پر، تصوف پر، صوفیہ پر ہم آرام سے بات کر لیتے ہیں، ورنہ مولوی نہیں کر سکتے، کیونکہ مولویوں کے پاس صرف کتابی علم ہے۔ جب تک کسی کے پاس باطنی علم نہ ہو، وہ ولیوں اور اولیاء اور صوفیہ کی کیفیت بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کی کیا کیفیت تھی ان کی۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی ولی اللہ کا دامن کو تھامیں،
اگر کوئی آپ کو ولی اللہ نہیں ملا تو کوشش کریں اس کو تلاش کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ تسی آؤ تو تانوں میں لے کے جانا پیر صاحب کو. الحمدللہ نہ ہمارے پیر صاحب نے کبھی ایسا کہ نہ ہماری یہ کوشش ہے. میں کہتا ہوں بھائی ڈھونڈو, دنیا بہت بڑی ہے, تلاش کرو کسی صاحب نظر کو کہ جو آپ کے اندر کو بدلے, اندر کی خباثت, نفس کی خرابی آپ کی درست کرے توجہ سے. ایسا بندہ نہیں ملتا, تلاش کرنے سے ملے گا. تو کل ہم یا مسجد میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ہمارے بزرگ تشریف لائیں گے, اور ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے, اور کتابوں میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ کچھ ولی اللہ ہوتے تھے امام ابو حنیفہ جیسے, کچھ بزرگ ہوتے تھے امام شافعی جیسے, جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. ہم کتابوں میں پڑھا, تو میں سوچتا تھا یار کبھی ہوں گے ایسے بزرگ کے نہیں. لیکن الحمدللہ ہم جس شیخ کے مرید ہیں, سردیوں کی راتوں کے رمضان کے مہینوں میں انہوں نے ایک ایک رات میں ختم قرآن کیا. ایک ایک رات کا ختم قرآن, یہ تراویح کے علاوہ, تراویح کی بات نہیں کر رہا, تراویح کے علاوہ انہوں نے ختم قرآن کیا. تو الحمدللہ اس دور میں موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہیں, ہزاروں. مولویوں کو تو 2-4 کے بعد وہ کتاب دیکھنی شروع کر دیتے ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں اگر ایسے کو بزرگ کے صاحب نظر مل جائیں تو ان کی صحبت کو بڑا قیمتی جاننا چاہیے. تو کل انشاءاللہ وہ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے, میلاد کریں گے, انشاءاللہ بیان بھی ہوگا. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ تشریف لائیں اور اس محفل میں بیٹھیں, صرف ان کو سنیں اور کچھ نہیں کرنا آپ نے. آپ ان کو دیکھیں اور سنیں کہ یار یہ کیا بتاتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس ہے کیا. آپ صرف ان کے پاس صرف جیسے ہوتا ہے چیک کر لو بھائی, چیک کرنے کے لیے بیٹھو کسی بندے کے پاس صاحب نظر بعد بیٹھ جاؤ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. بعض لوگوں کو صرف دیکھنے سے ہی ان کا دل اللہ پھیر دیتا ہے, صرف ان کی توجہ تھی بعض کی بات صرف دیکھنے سے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رو ذکر اللہ, اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی رب یاد آ جاتا ہے. تو کل انشاءاللہ تشریف لائیں گے, آپ تمام لوگوں کو دعوت ہے, آپ تمام لوگ تشریف لائیں. محفل میلاد میں آئے ہوئے تمام لوگ ہی خاص مہمان خصوصی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مہمان خصوصی ہو, حضور کی میلاد میں آئے وہ خاص لوگ ہی ہوتے ہیں. تو تمام لوگ تشریف لائیے گا. کل عشاء کی نماز یہیں پڑھے, مختصر محفل ہے 2 گھنٹے کی, زیادہ لمبے نہیں ہے. ہمارے حضرت بھی راتوں کی لمبی محفل کو پسند نہیں کرتے کہ صبح کی نماز لوگوں کی چھوٹ جائے.